नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लवली सिस्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आई होप आप लोग लास्ट लेक्चर से बेनिफिट हुए होंगे और आप लोगों ने अपना विजन बोर्ड बना लिया होगा। एक और दुआ है, उससे स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा अमलन मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ये सुबह की दुआओं में भी है और बहुत ही खूबसूरत दुआ है ये। इंशाल्लाह हम लोग अपनी आदत में डालने की इसको कोशिश करेंगे, अगर नहीं है तो। थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल ब्रीदर ले लेते हैं। तो एक जिक्र के हमें जिक्र के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिक्र पर हमेशगी और मदावत। मदावत होती है कि आप डिटर्मिन होके एक ही तसलसल में काम करते रहें। तो जिक्र पर हमेशगी और मदावत से बंदा अपने रब को भूलने से महफूज रहता है, और इंसान का अपने रब को भूल जाना इसके रिस्क और आखिरत बख्ती का सबब बनता है, और अल्लाह को भूलने का जरिया बनता है। तो हमें अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला से हमने अपनी एक मोहब्बत वाला रिश्ता पैदा करना है कि हम ये नहीं कि अल्लाह से सिर्फ डर के ही हम उसको याद रखें। हम अल्लाह से, ठीक है, डरना तो चाहिए हमें अल्लाह ताला से, मगर हम उसको याद करने के लिए हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत हो, हमें अल्लाह ताला के भूलने का हमें डर हो, इस वजह से कि कहीं हमारी मोहब्बत में कमी तो नहीं आ गई जो हम अल्लाह ताला को भूल के हैं। तो जिक्र का जो है ना बहुत अहमियत है। इसकी हमें दलील कहाँ से मिलती है? सूरह तौहा में है 124 126। और हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा इसकी जिंदगी तंगी में रहेगी, ये अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं। और हम इसे बरोज़े क़यामत अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा, इलाही, मुझे तूने अंधा बनाकर क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखता भालता था। जवाब मिलेगा कि इसी तरह होना चाहिए था, तुम मेरी आई हुई आयतों को भूल गया, तो आज भी आज तू भी भुला दिया गया। तो अल्लाह ताला हमें क्राइम से बचाए, आमीन सुम आमीन। अब जिक्र की अहमियत इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह आयत का मायनी फरमाते हैं। उन्होंने जो वजाहत की है इसकी, इस आयत की, सूरह ताहा की, कि जिसने मेरी किताब से आगाज़ किया, इसकी तिलावत ना की, और ना इसमें तदब्बर से काम लिया, और ना इस पर अमल किया, और ना इसे समझा, और इसकी ज़िंदगी और मईशत सिर्फ तंग और तारीक और अजाब वाली होगी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं पर भी कहीं किसी किस्म की कोई तंगी है, औलाद के मामले में, रिस्क के मामले में, या आपको जहनी परेशानी है, तो अपना मालूम करें, अपने आप को एनालाइज करें कि कहीं पर मैंने इस किताब से मैं जुड़ी हुई हूँ कि नहीं जुड़ी हूँ। एक मिनट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ, आज हमारा दूसरा दिन है, तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आज हम पहला असूल सीखेंगे, पहला प्रिंसिपल है क्या है लाइफ का, उसको हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। और उससे पहले कि जिन्होंने प्रोजेक्ट जो विजन बोर्ड बना के भेजा है, मैं आई रियली अप्रिशिएट देम। समीना ने जो है वो बनाकर भेजा था, तो उनका प्रोजेक्ट देखें, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट उन्होंने अपना बनाया है। उसमें उन्होंने बताया है कि मेरा विजन बोर्ड में, कि जो मेन उनका गोल है सेविंग्स, स्पेंड वाइजली एंड गिव टू नीडी, कि बचा के एंड प्रिपेयर फॉर आखिरा। उसमें उन्होंने अपना फूड के मतलब है कि ईट हेल्थी, शेयर वेस्टलेस, कार का बताया है कि वॉक मोर, हेल्प समवन। गाड़ी को हम अल्लाह ताला के रास्ते के लिए भी यूज कर सकते हैं, हो सकता है वो आफ्टर भी थोड़ा सा वो हुआ है। इस्लामिक एनवायरनमेंट, क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो तुमने कहा एक्सरसाइज करना वो चाहिए, रहा बेटा सामने रखा है। अर्ली टू बेड। दो ही तो उनके वो हैं पार्टिसिपेंट, 3 4। मैं इस पे साइन ऑफ कर दूंगी तो भी क्या होगा। एंड फोन पे उन्होंने कहा था रिड्यूस स्क्रीन। अल्लाह का मैं म्यूट कर दूँ। अच्छा, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना उन्हें कुरान और सलाह के मामले में, उनके रीड मोर विद मीनिंग एंड फोकस ऑन तफसीर, वेक अप फॉर फजर इंशाल्लाह। अस्कार और फास्टिंग के बारे में उन्होंने लिखा हुआ कि डू ऑन रेगुलर बेसिस व्हाइल एडिंग मोर, मेमोराइज मोर दुआ, फास्ट एटलीस्ट वंस अ वीक। शॉपिंग में डोनेट प्रीवियस स्टफ बिफोर एडिंग न्यू। सो वेरी ब्यूटीफुल इनका जो फोकस है लाइफ का,
it's very well described in this vision board. So اس طرح سے ہم بھی بہت سارے، مگر اس میں جو ہے سمیمہ جی میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ آپ جو ہے وہ اس میں سارے ایک دم سے ہاں ٹھیک ہے ماریا، یہ سارے کام ایک دم سے ہو نہیں سکتے آپ، یا اگر ہو سکتے ہیں آپ سے تو ویری گڈ، بٹ یہ ہے کہ اس میں سے ایک دو چیزیں آپ ابھی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے لیے لے لیں اور ان سے اوپر فوکس کریں کہ اس کو میں نے کیسے لے کے چلنا ہے. فار ایگزامپل آپ قرآن اور صلاح سے اسٹارٹ کر لیں، تو باقی آپ جو بھی آپ زندگی معاملات چل رہے ہیں آپ چلنے دیں. آپ صرف قرآن اور صلاح پہ ابھی فوکس کر کے اس کو جیسے قرآن آپ پڑھتی ہیں تو ایک آیت کا جو ہے آپ نے ترجمہ ڈیلی پڑھنا ہے، اس طرح سے آپ اپنی ایک ڈائری بنا لیں، اس میں جو ہے کسی کا لیکچر آپ نے سن لیا اور آپ نے جو ہے وہ ایک آیت کا مطلب جو ہے وہ ڈیلی بیسس سے پڑھ لیا. ایک گول یہ ہو گیا. اور ذکر میں جو ہے آپ نے اگر آپ جو ذکر کر رہی ہیں اس کو تھوڑا بڑھا دیں، اگر نہیں ہو رہے ریگولر ذکر اس کو ریگولر کرنے کی کوشش، تو 2 یا 3 سے زیادہ اپنا فوکس نہ رکھیں کہ اس کے بعد اس طرح سے ہوگا نہیں. باقی آپ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بٹ جسٹ فوکس آن 1 to 2 تھنگس اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. تو آگے چلتے ہیں. سو ہمارا پہلا جو فرسٹ وے آف ٹو لیو ہیپی لائف از ٹو اچیو اے ہیپینس از ایمان اینڈ عمل صالح. ایمان اور عمل صالح یہ ہمارے 2 پرنسپلز ہیں. اس کے اوپر ہم پارٹ 1 اور پارٹ 2 بھی کریں گے. ایمان مینس فیتھ، ہمارا بلیف کیا ہے، اور عمل صالح اگر ہمارا ایمان ہوگا تو ہی ہم عمل صالح کا فائدہ ہوگا. اگر عمل صالح ہوگا اور ایمان نہیں ہوگا تو اس عمل صالح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایمان میں بھی ہم نے جو ہے وہ انٹینشن ہماری جو ہے وہ ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہے ہیں. اس کے سلسلے میں ہم لوگ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 دیکھ لیتے ہیں. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلِنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Whoever does righteous, whether male or female, while he is a believer. ٹھیک ہے. بلیور کا مطلب کہ ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے. We will surely cause him to live a good life. We will surely give them reward in the hereafter according to the best of what they used to do. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہوا ہے کہ جس نے اچھی زندگی گزارنی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے لیے اچھا کام کا رائٹیسنس کے عمل صالح کرنا لازمی ہے. رائٹیسنس کا مطلب کہ ہمیں اچھا کام کرنا جبکہ وہ بلیور ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اس کا حل بتا دیا ہے کہ ہم نے زندگی میں خوش کیسے رہنا ہے اور ہم نے آخرت میں بھی اس کو کیسے اپنی خوشی کے ساتھ ہم نے دا بیسٹ کا ریوارڈ لینا ہے، لائک یو بیسٹ آف دا بیسٹ. تو اس کے لیے پہلا جو ہمارا اصول ہے وہ ایمان کا ہونا اور اس کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے. سو کتنے لوگ جو ہیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتا ہوں. سو ہمارے مسلمان ماشاءاللہ جو ہیں وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں، مگر کیا ہم واقعی اس بلیو کو جو ہے وہ اس کو are we living with that belief? If we are living that belief, then the next step is, do most of the people do good deeds? کیا ہم اس بلیف کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارا اللہ پہ پورا ایمان ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی جو ہے ہمارا اللہ پہ پورا یقین ہے. تو کیا ہم ساتھ میں اچھے کام بھی کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ ہمارا ایمان تو جو ہے وہ ویک ہو اور ہم اچھے کام جو ہے وہ نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. ہمارا سائمہ یہ میں نے ویڈیو جو ہے نا یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنی ہے، تو آپ کا پردہ نہیں ہے تو دیکھ لیں ذرا، پردہ کر لیں. تو ایک سیکنڈ میں چیک کرتی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیمرہ آن ہے کیا ہے. ایک سیکنڈ رکو. سو اب ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے. مجھے معلوم ہی نہیں تھا. تو مسئلہ ہے. اچھا، ایمان کی حالت جو ہے ہماری
وہ بڑھتی چڑھتی رہے. کبھی ہمارا ایمان بہت اچھا ہو جاتا ہے, کبھی ہمارا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پہ تھوڑا ویک ہو, جیسے ہمارے حالات کے مطابق ہمارا ایمان بھی ہوتا ہے. اب ہم نے کیا ایسا کرنا ہے کہ ہمارے جو بھی مرضی حالات ہوں, ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمیشہ فریشن اپ رہے, لائک ہر وقت جو ہے وہ تازہ رہے ہمارا ایمان, ہمارا ہر وقت اللہ تعالیٰ پہ یقین جو ہے وہ اپ رائٹ ہمیشہ اسٹریٹ رہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تو اس کے ساتھ عمل صالح کرنا یا اچھے کام کرنا بہت ضروری ہے. اب ہم اپنے آپ کو انالائز کریں کہ what is something I should be doing but I don't know and I'm not doing it. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ یا چیٹ باکس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا ویسے ہی بتا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں جو کام کرنے چاہیے اور وہ ہم نہیں کر رہے. پہلا ہم نے پرنسپل دیکھ لیا کہ ہم نے ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے. اپنا ایمان ہمیشہ فریشن اپ رکھنا ہے, انٹینشن صرف اللہ تعالیٰ کی رکھنی ہے اور اچھے کام ہی کرنے ہیں, اور اچھے کام کرتے ہوئے ہماری انٹینشن ہو کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہے ہیں. جب ہماری انٹینشن ہوگی تبھی وہ ہمارا عمل صالح ہوگا, تبھی وہ ہمارا احسن لائک اپر لیول کا جو ہے وہ اچھے اجر انشاءاللہ ہمیں اس سے ملے گا. تو آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ what is something I should be doing but I am not doing it, یا مجھے پتا نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کیا پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ ہمارا دنیا کے آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا میسج کو آگے بڑھانا ہے. ہم اللہ کی خلیفہ ہیں, اور مطلب یہ میرا تو یہی وہ ہے, جی جی قرآن میں یہی ہے میرے خیال سے. اور بس what I should be doing in regards to that is focusing on my ibadat more and trying to learn what the Quran says more and more and learning the tafsir. جی بالکل بالکل زبردست, بہت اچھے پوائنٹس ہیں آپ کے. اور ہمیں ہر وقت اپنا سیلف انالیسس جو ہے وہ اسی لیے کرنا چاہیے کہ کیا جو ہمارے کرنے کے کام تھے ہم وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو کیا رکاوٹیں ہیں اس میں کہ نہیں ہم کر رہے. جب ہم وہ کرنے کے کام کریں گے نہیں اور اس کو انالائز نہیں کریں گے تو ہم کیسے جو ہے وہ ایک دائمی خوشی کی طرف جا سکتے ہیں. ہمارا عمل کیسے یقین دیکھیں, یقین صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوتا, اس لا الہ کو اپنے ایکشنز میں بھی لانا ہوتا ہے. اس لا الہ کو, اس یقین کو اپنے ایکشنز میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے کام کریں, اور اچھے کام کے لیے وہ جو جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, جو لافل ہوں, جو کہ واقعی کرنے چاہیے اور جس سے کسی انسان کو فائدہ ہو رہا ہو. تو آپ اپنے لیے کوئی 3 پوائنٹ ایسے لکھ سکتے ہیں, جیسے میں نے اپنے 3 پوائنٹس لکھے ہوئے تھے کہ میں نے اپنی صلاح, اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے, غصے کو کنٹرول کرنا ہے, اور اذکار کی جو ڈیفیشنسی ہے میں نے وہ کرنی ہے. یہی میرے کرنے کے کام ہے, اور ان پہ میں فوکس کروں رادر کہ کسی اور چیز پہ فوکس کرنے کے بجائے. لائک میرا یہ امپورٹنٹ اور ارجنٹ کام ہے. آپ کی لائف میں اگر آپ چیٹ باکس میں لکھنا چاہیں کون سے 3 ایسے کام ہیں, یا آپ لوگ اپنے واٹس ایپ میں بھیجنا چاہیں that's whatever up to you, یا آپ اپنا نہیں بتانا چاہتے that's up to you, بٹ کون سے ایسے 3 کام ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ they need an urgent attention. ٹھیک ہے, صلاح از نمبر 1. ہمیں اپنی صلاح, ایک تو ہوتا ہے نا نماز سیکھ لی, ٹھیک ہے, سیکھ لی 7 سال کی عمر میں سیکھ لی, پھر اس کو ہم ریوائز کریں یا کسی کو سنائیں یا ہم اپنا دوبارہ جو ہے اس کو فریشن اپ کریں. جیسے کورسز ہوتے ہیں, لائف سیونگ کورسز ہوتے ہیں, اس کی آپ نے دیکھا ہوگا لائسنسنگ جو ہے وہ 1-2 سال کی لائسنسنگ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو رینیو کرنا ہوتا ہے. لائک آپ کے سکلز جو آپ نے سیکھے تھے اس کو آپ نے رینیو کرنا ہے. اسی طرح ہماری نماز, ہماری عبادات, ہماری جو بھی معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے ہر 1-2 سال بعد اس کو رینیو کریں, اس کی جو ہے لائسنسنگ پروسیس جو ہے اس کو اپڈیٹ کریں.
ہم نماز میں کوئی زیر زبر کی غلطی تو نہیں کر رہے. جیسے میری ماریا جی سے بات ہو رہی تھی تو الحمد جو ہے وہ آل پریز ٹو اللہ، کہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اگر وہ ہا کو ہم ہا کر دیں گے لائک، تو جو ہے وہ فار ایگزامپل یہ والا اگر ہا ہے، یہ ہا ہے، اس کو اگر ہم ہا کر دیں گے تو ساری ہلاکتیں اللہ نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہو جائے الحمدللہ کہ ساری ہلاکتیں اللہ تعالیٰ کے لیے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ماریا جی. تو اس لیے ہمیں اپنی یہ بار بار اپنا لائسنسنگ پروسیس جو ہے 1-2 سال بعد یا 5-6 مہینے بعد اپنا یا تو کسی کو سنائیں یا کسی کا یا جو ہے ہم کتاب سے پڑھ کے اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی یوٹیوب کی ویڈیو اتھینٹیکیٹڈ ویڈیو اس کو دیکھ لیں کہ ہماری نماز میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، ہماری غلطی تو نہیں ہو رہی نماز میں کوئی، جس کو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے عادت ایک بن جاتی ہے نا تو زبان پہ چڑھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہم سوچے سمجھے بغیر اس چیز کو بول رہے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن میں جب آپ آنا شروع ہو جائیں تو پھر اپنی نماز کو جو ہے وہ دوبارہ سے صحیح کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں جو فرسٹ پوائنٹ جو میں نے دیکھا تھا اپنے لیے کہ میں نماز کی کریکشن ایوری ناؤ اینڈ دین کرتی رہوں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ایک اور جو بیسٹ ہے کہ آپ کسی کو پڑھانا شروع کر دیں. جب آپ کسی کو پڑھانا شروع کریں تو پڑھانے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے یہ نہ ہو کہ میں کسی کو غلط کوئی چیز پڑھا دوں. بچوں کو پڑھانا شروع کر کسی کو کوئی غلط چیز پڑھانا شروع کر دوں تو میں پہلے اپنا ٹھیک کروں. تو وہ اپنے ٹھیک کرنے، کسی کو پڑھانے کے لیے اپنی درستگی بھی ہو جاتی ہے. اور اس طرح مجھے یعنی کہ یہ موٹیویشن جیسے مجھے ملتا ہے وہ اس طرح سے کہ میں جب کسی کو کوئی کام کہتی ہوں نا تو میں پہلے تھوڑا سا اس کام کو کرنا شروع کر پھر کہتی ہوں کہ نہیں اب آئی ایم ایبل ٹو ٹیل somebody کہ نہیں یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس انسان کے لیے بہت عذاب ہے جو کسی اور کو تو کہتا ہے کہ آپ یہ اچھا کام کریں اور خود وہ نہیں کرتا. تو میرے لیے موٹیویشن ہوتی ہے، میں نے کسی کو کہہ دیا اب تو میں ضرور ڈیفینیٹلی کروں گی. ٹھیک ہے، تو اگر میں نے صلاح کی کسی اور کی درستگی کی ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی بھی درستگی کی ہے اس میں نا. تو یہ آپ اپنا انالیسس ہر وقت اپنا انالیسس جو ہے وہ انسان کا چلتے رہنا چاہیے انشاءاللہ. تو اس کے اکارڈنگلی کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو وہ بتا سکتا ہے. ہاں ندا کہہ رہی تھی کہ خشوع، ریڈیوسنگ ٹائم، فوکس ان صلاح. سائمہ نے کہا مینیجنگ، ماریا نے کہا کہ مینیجنگ آن ٹائم، نماز آن اول وقت. جی ندا کہہ رہی ہیں کہ خشوع ان صلاح ایز آئی ڈونٹ ہیو. تو ہاں سب کا یہ مسئلہ ہے صلاح میں خشوع. اور صلاح میں خشوع جو ہے اس کو بھی لے کے آنے کا پورا ایک ایکسرسائزنگ پروسیس ہے کہ ہم نے کیسے وہ خشوع جو ہے وہ اپنی نماز میں لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے کہ فوکس ضرور جو ہے نا آپ نے صلاح میں کرنا ہے. ہاں انشاءاللہ کیوں نہیں، وائی ناٹ، وی کین ڈو ورک شاپ آن صلاح. اور صلاح میں بھی ایسا کہ ہم لوگ اس میں یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے اس میں خشوع کیسے لے کے آنا اپنی صلاح میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے آگے چلتے ہیں. ہاں اس میں آپ ہم لوگ ایک پائی چارٹ بھی بنا کے تو اپنے بک پہ یا اپنے موبائل کے اسکرین پہ فریج کے اوپر کہیں بھی لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کس کس چیز پہ فوکس کرنا ہے. تو آپ اپنا پرسنٹیج بنا لیں کہ سب سے زیادہ فوکس کرنے والی کیا چیز ہے. فار ایگزامپل 1/5 آف مائی ٹائم آئی ول بی فوکسنگ ان صلاح. ڈیلی صدقہ دینا ہے، اپنے اچھے اخلاق کرنے ہیں. اچھے اخلاق صرف باہر والوں کو بھی شو نہیں کرنے، گھر والوں کو بھی شو کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، چیریٹی میں جو ہے وہ کرنے. اور فیملی ٹائز رکھنے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمیں عادت نہیں ہے اپنے رشتہ داروں کو فون کرنے کا، ماموں وغیرہ، خالہ، چچا، چچی، پھپھو، نانا، دادا، دادی، ان کو اگر فون کرنے کی، اگر ڈیفینیٹلی ہم یہاں رہتے ہیں اگر ہمارے پاس ہیں وہ تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو وی ہیو ٹو میک اے ٹائم ٹیبل، اسکیجول ٹائم ٹیبل کہ جب ہم نے اپنے فیملی ٹائز یا اپنے گھر والوں کو فون کر کے ان کے حساب کا ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مختلف چیزیں آپ کر سکتی ہیں اس طرح پائی چارٹ کی فارم میں. اس میں بھی آپ بنا کے پائی چارٹ اپنا کہیں بھی بنا کے آپ ڈال سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ اب ہر چیز کے لیے آپ نے فار ایگزامپل بنا لیا تو اس کو آپ نے آگے پھر پریکٹیکل ٹپس لکھنے ہیں کہ میں نے صلاح میں، جیسے ندا نے کہا کہ وہ خشوع و خضوع جو ہے وہ کرنا چاہتی ہیں. will giving salam through mom work. will giving salam through mom work. مجھے سمجھ نہیں آئی. جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا سلام دیجیے گا. نہیں اچھا
میرا خیال ہے آپ خود ٹائم جو دینا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، رادر کہ جیسے میرا ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں، اس عید پہ تو نہیں مجھے ہو سکا، طبیعت نہیں میری ٹھیک تھی، بٹ میں دونوں عیدوں پہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنے پھپھو، خالہ، ان کو تو میں ڈیفینیٹلی فون سال میں یعنی کہ 2 دفعہ تو میں ڈیفینیٹلی کروں، اس سے زیادہ بھی ہونا چاہیے، مہینے میں 1 دفعہ تو ہونا چاہیے، مگر سال میں یہ 2 دفعہ عید پہ، عید مبارک کے لیے میں ضرور اپنے چچا چچی، تایا تائی، ماما ممانی، پھپھو، ان سب کو میں ضرور فون کروں۔ بہن بھائیوں سے، پیرنٹس سے تو ہر ہفتے میں 1 2 دفعہ بات ہو ہی جاتی ہے، بٹ یہ ہے کہ ہم نے باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جڑ کے رہنے کے لیے کہا ہوا ہے، اپنے سسرال والوں سے، ٹھیک ہے، تو ان کو میں ضرور فون کروں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کو عادت نہیں ہے یا آپ کے بچوں کو عادت ہے تو آپ یاد دہانی کرائیں، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو فیملی ٹائز سلام دے دیجیے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی طرح سے ان کو اپروچ نہیں کر پا رہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ تو سلام دینے والا کام تو چل سکتا ہے، مگر اگر آپ ان کو اپروچ کر سک رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کریں فون۔ آج کل تو فون کرنا اتنا جو ہے اٹس فری موسٹ آف دا ٹائم، رائٹ؟ چلیں، تو یہ ہم ڈفرینٹ طریقے سے اپنا کوئی بھی پائی چارٹ بنا کر اس پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں۔ اچھا اگر ہم نے زندگی میں کچھ کر رہے ہیں اور ہم سے وہ ہو نہیں رہا اور ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اس کو کرنے کی، انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم if something is going wrong in our life, so what should we be doing؟ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صلاح اچھی کر لیں، ہم اس پہ خشوع سے آنا شروع ہو جائیں، ایک کام ہم بتائیں جس میں اتنی برکت ڈلے کہ ہم وہ ایک کام کریں اور ہمارے باقی سارے کام سیدھے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم عمل صالح کرنا چاہ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہمارا ٹائم ٹیبل نہیں بنا، ہم سے ہو نہیں رہا کہ ہم قرآن کا ایک پراپر ٹائم نکالیں، ہم ذکر کا پراپر ٹائم نکالیں، ہم سے ہو نہیں رہا، ہم جو ہے اپنی انٹینشن بار بار ہم سے ریوائز نہیں ہو رہی کہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، کوئی شو آف کے لیے نہیں کر رہی، رائٹ؟ نماز آن ٹائم، ٹھیک ہے، یہ بھی ڈال دیں، میں نماز وقت پہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور جو ہے نا مجھ سے وقت پہ نماز نہیں پڑھی جا رہی، تو کیا وہ کام ہے؟ اور اس کے لیے جو ہے نا انعام ہوگا بھائی $5 کا، اگر وہ مجھے کوئی بتائے گا کہ وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ، اور ہم سے نہیں ہو رہا اور ایک چیز جو ہے ہماری لائف میں وہ مسنگ ہے۔ اب تو دھڑا دھڑ جواب آنے چاہیے۔ ذکر، ماریا، ہاں ٹھیک ہے، ذکر، آم، ابھی بھی مجھے آنسر نہیں ملا۔ دعا، ٹھیک ہے، دعا بھی ہو سکتی ہے، یا وائی ناٹ؟ اور کیا ہو سکتا ہے، کوئی اور بتانا چاہے گا؟ ذکر سے ہی تعلق ہے اس کا، بٹ بی ویری اسپیسیفک۔ جی ماریا، $5 آپ کے ہوئے، آپ نے کہا استغفار، اور واقعی استغفار ہے۔ جی سائمہ، تہجد میں بھی اٹھ کے ہم دعا کر سکتے ہیں، تہجد میں تو اللہ تعالیٰ عرش پہ آئے ہوتے ہیں، آخری عرش پہ آئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں مانگو مانگنے والے، مجھ سے کیا مانگتے ہو تم؟ تو بہت خوبصورت ہے یہ بھی بات۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی کوئی کام ہمارا رکا ہونا، جب بھی کہیں کام رکا، ہمارے علماء جو تھے وہ کیا کرتے تھے، جب قرآن کی حفظ کرتے تھے اور حفظ کرنے میں ان کو کچھ مسئلہ پیدا ہوتا تو وہ استغفار کرنا شروع کر دیتے تھے، کہ اگر رزق میں تنگی ہے تو وہ جو ہے استغفار کرنا شروع کر دیتے تھے، یا انشاءاللہ میرا بھی گول ہے سائمہ، بالکل، تو وہ استغفار کرنا شروع کر دیتے تھے کہ استغفار میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے۔ ابھی میں مفتی مینک کا کوئی لیکچر سن رہی تھی، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ میں سن رہی تھی لیکچر، تو مفتی مینک نے کہا کہ استغفار کی اتنی برکت ہے کہ آپ پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے وہ آپ کی، جی ندا بالکل صحیح، تو آپ استغفار کریں گے ندا تو آپ کی امی کو بھی ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک بندہ مجھے جب میرا وہ لیکچر ختم ہوا تو میں باہر نکلا تو ایک بندہ مجھے ہاتھ ہلا کے خاص طور پہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کے وہ کہنے لگا کہ آم، آم، میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں، بہت ہی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا تو تمہیں کیا فائدہ ہوا استغفار کا؟ تو وہ کہتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ میری کبھی بھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، میں ادھر سے دعا مانگتا ہوں اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔
تو دیکھیں استغفار کا کتنا زیادہ فائدہ ہے. آپ یہ ذکر جو ہے استغفار کا اپنی زندگی میں لے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس ساری زندگی کی نعمتیں بھی ہیں, آپ شکر کریں اللہ کا, پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ دیکھیں, اس آدمی نے جو مفتی مینگ کو بتایا کہ جو ہے میری لائف میں میری دعا نہیں کوئی رد ہوتی, اور میں جو ہوں وہ اسی طرح ایک اور واقعہ, اس کے مجھے لوگوں کے نام بھول گئے ہیں, بٹ اس میں یہ تھا کہ وہ بندہ ہر وقت وہ بیکر مین تھا, اور وہ ہر وقت دعا کرتا تھا کہ اس وقت کے امام سے اس کی ملاقات ہو جائے. اور پھر وہ وقت کے امام جو تھے ان کے گھر ہی, وہ بہت زیادہ استغفار, وہ اس کے گھر ہی رہنے کے لیے, پچھلے زمانے میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ جو بھی مہمان ہوتا تھا وہ کسی گھر میں بھی نوک کر دیتا تھا, اس کو سرو کرنا پڑتا تھا کیونکہ یہ مہمان کا رائٹ ہے. تو وہ کوئی امام تھے, اور وہ جو تھے وہ خود ان کے گھر چل کے مہمان کے طور پہ آ گئے تھے اس بندے کے گھر. تو وہ جو استغفار کی اتنی بڑی جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہم نے اپنے گول میں ضرور رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جب بھی ہم کوئی کام, جیسے میں نے بتایا کہ کوئی کام غلط ہو رہا ہے اور وہ غلط کیوں ہو رہا ہے, اس میں سب سے بڑی بات جو آپ اپنے لیے دھیان رکھیں کہ جب بھی کوئی کام غلط ہو جائے کسی طرح سے بھی, تو اس میں جو ہے بلیم گیم نہ شروع کریں, کہ اپنی رسپانسبلٹی خود اٹھائیں. ٹیک یور ریسپانسبلٹی فار ایڈمٹنگ دیٹ مسٹیک, کہ ہاں یہ مجھ سے غلط ہوا, یا آپ کو واضح نظر نہیں بھی آ رہا تو آپ یہ دماغ سے میرے کچھ اعمال ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ غلط کام میرے سامنے آ گیا ہے. جب آپ کسی اور کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کسی اور پہ آپ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خراب, پھر آپ اپنا کریکشن کا جو ایک بریکٹ ہوتی ہے نا, اس سے آپ نکل جاتے ہیں, اپنے آپ کو پھر آپ کریکٹ نہیں کر پاتے. اگر آپ سے استغفار نہیں ہو پا رہا, اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے جب مجھ سے استغفار نہیں ہونا پا رہا. تو accepting a mistake and take a responsibility, don't blame anybody. اور پھر جیسے اگر آپ سے کوئی کام غلط ہو گیا, فار ایگزامپل نماز نہیں اچھی پڑھی گی اس کے بعد, یا کوئی قضا ہو گئی, نماز صبح اٹھا نہیں گیا, تو اس کے انسان اکثر جو ہے نا غم میں ہی چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک شیطان کا وار ہوتا ہے کہ ایک تو میں نے اس کو برا کام اچھا کام کرنے نہیں دیا, اور اب میں اس کو اداس کر دیتا ہوں, اس کے ڈپریشن میں یہ مرا جائے گا کہ جو ہے نا اب اس نے وہ فلانا اچھا کام چھوڑ دیا, نہیں کیا. تو اس وقت ہمیں اداس نہیں ہونا, فوراً اسی وقت ہم نے ایکٹ کرنا ہے. نماز قضا ہو گئی ہے, اٹھیں استغفار کریں, قضا نماز پڑھیں, استغفار کریں, اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہیں اور توبہ کے نفل پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ یہ مجھ سے غلط کام. اس کے بعد بھی اداس نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں اپنا کام, ٹھیک ہے نا. لیزینس بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, واقعی صحیح کہہ نہیں ندا آپ, اور اس میں بھی لیزینس کی بھی ایک دعا ہے کہ ہم کیسے عجز اور کسل سے کیسے ہم لوگ بچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی اگر آپ سے وہ کام استغفار کرنے کے باوجود اور اپنے آپ کریکشن میں ایک اور کام یہ اضافہ شامل کر لیں, دعا کریں جیسے آپ بہنوں نے بتایا, اور صدقہ کریں کہ صدقے سے بہت سارے بند دروازے بھی انسان کے کھل جاتے ہیں. تو دیز آر سم کچھ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ہم کیسے اف سم تھنگ ہیز گون رانگ تو ہم نے کیا کرنا ہے. بلیم گیم نہیں کرنی, استغفار بہت کرنا ہے, اداس نہیں ہونا, فوراً اسٹارٹ ایکٹنگ, اور دعا کرنی اور صدقہ کرنا انشاءاللہ. اب یہ دیکھ لیتے سورہ نوح آیت نمبر 12. And asked and said, ask forgiveness of your Lord. Indeed, he is ever a perpetual forgiver. He will send rain from the sky upon you in continuing showers and give you increase in wealth and children, provide you for your gardens and provide for you rivers. یہ دیکھیں کہ استغفار کے کتنے سارے بینیفٹس. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے جب معافی, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. آسمان سے جو ہے بارش اتارے گا, ٹھیک ہے, بارش اتارنے سے کتنے زیادہ جو ہیں وہ فائدے ہوتے ہیں. اور ہماری ویلتھ اور ہمارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کرے گا, اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. اور provide for you gardens and provide for you rivers. تو انشاءاللہ جنت میں بھی, آخرت میں بھی فائدہ ہے استغفار کا, اور دنیا میں بھی فائدہ ہے استغفار کا. تو ایمان اور عمل صالح میں ہم نے اپنی آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے کے لیے کام کرنا ہے. انٹینشن صرف, نیت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو, اور ہم نے اس میں استغفار کا بہت زیادہ عمل دخل اپنی لائف میں جو ہے اپنے عمل میں لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب دیکھتے ہیں اور کہ اس سے جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں کیا کیا ہے. اوپن دا ڈور, استغفار کے بینیفٹس کیا ہیں. اوپن دا ڈورز آف سسٹینس
opens the doors, رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, آپ کے رزق کے دروازے کھلیں گے, آپ کے علم کے دروازے کھلیں گے. اگر آپ قرآن کا نالج حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ استغفار بہت زیادہ کرنا شروع کر دیں, اور استغفار سے آپ کو سکون بھی ملے گا اور اصل خوشی آپ کے دل میں آئے گی. اور آپ کی دعائیں, جیسے میں نے ایک واقعہ حضرت مفتی معین کا بتایا, جو آدمی ان سے آ کے ملا تھا, کہ استغفار کرنے سے آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. جب آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں اللہ تعالیٰ, جیسے میں نے کوئی دعا ابھی کی کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر, اللہ نے فوراً دعا سن لی, ٹھیک ہے. اب اس کو کس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو رپلائی کرنا ہے اس دعا کا, یہ اب اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہمارا کام ہے مانگنا اور ہم اس کے بعد یقین کرنا کہ ہماری دعا اللہ نے سن لی ہے. اب وہ قبول کب, کس وقت, کس طرح ہوتی ہے, یہ ہم نہیں جانتے. دعاؤں کا بھی بڑی خوبصورتی ہے دعا کی, کہ اگر جو دعا انسان کی دنیا میں قبول ہونے سے رہ جاتی ہے یا نہیں قبول ہوتی, تو جو ہے اداس نہیں ہونا چاہیے انسان کو. سم ٹائمز وہ دعا جو ہے, آپ کی دعا ہو سکتا ہے ہزاروں سال بعد جا کے قبول ہو جائے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی, انہوں نے کہا تھا کہ میرے نبیوں کا سلسلہ میرے جو کہ پروجنی سے کرے نبیوں کا سلسلہ. تو 2000 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی پیدا ہو گئے. تو دعائیں اگر نہیں قبول ہونی, تو یہ نہیں کہنا کہ سننی نہیں, قبول ہوں گی. اور سب سے زیادہ خوبصورتی یہ دعا کی ہے کہ اگر جب ہم اوپر جنت میں جائیں گے یوم آخرت پہ, اس وقت ہمیں جو دعائیں ہماری دنیا میں نہیں اللہ تعالیٰ نے رسپونڈ کی ہوں گی, اس وقت اس دعا کے بدلے ہمیں اتنا اجر ملے گا, اتنا اجر ملے گا کہ ہم وہاں پہ پکڑ کے سر بیٹھے ہوں گے کہ یا اللہ, یہ شاید کاش کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. ساری دعاؤں جتنا اجر یہاں مل رہا ہے, شاید کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی ہماری, کاش. تو اس وقت ہم, یہ قرآن میں لکھا ہونا کہ مومن بھی جو ہے وہ ریگریٹ کریں گے, وہ بھی افسوس کریں گے کہ کاش ہم ایک دفعہ استغفر اللہ زیادہ کہہ دیتے, کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ دیتے, کاش ہماری فلانی دعا قبول نہ ہوتی. لیکن مومن کو بھی ایک وہ پوائنٹ آف ریگریٹ آئے گا یوم قیامت کے وقت. تو استغفار اور دعاؤں کو جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. ابو داؤد میں ہے حدیث کی کتاب میں کہ if anyone constantly seek pardon, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا ہے, Allah will appoint him a way of every distress and relief for every anxiety and will provide sustenance for him from where he expects not. تو یہ استغفار کی جو ہے ہم پڑھیں. کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا؟ آج کوئی بات ہی نہیں کر رہا. سافرین, آپ کیسی ہیں؟ ہاؤز یور ہیلتھ؟ جی ٹھیک ہوں الحمدللہ. چلیے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بہتر ہوں. کاملہ عطا کرے. اچھا, آمین. آگے ہم چلتے ہیں. One who has ایمان and عمل صالح, they will be rewarded in دنیا and آخرہ. ٹھیک ہے, عمل صالح میں ہم نے ایک بہت اچھا جو عمل پڑھا ہے, یقین کے ساتھ استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس یقین رکھنا کہ ہمارے جو بھی مشکل کی وجہ سے جو دروازے بند ہیں, کسی بھی مشکل کی وجہ سے, وہ اللہ تعالیٰ ضرور کھول دے گا انشاءاللہ. اچھا, how do we know a person will be rewarded in دنیا for good deeds? یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم نے جو بھی عمل صالح دنیا میں کیا ہے اس میں جو ہے ہمیں وہ اس کا ریوارڈ ملے گا. تو اس کی جو اتھینٹسٹی, اس کی جو وہ دیکھ لیں, سورہ کہف کی آیت نمبر 82 دیکھ لیتے ہیں. استغفر اللہ باللہ من الشیطان الرجیم. And as for the wall, it belonged to 2 orphan boys in the city, and there was beneath it a treasure for them, and their father had been righteous. So your Lord intended that they reach maturity and extract their treasure as a mercy from your Lord. So سورہ کہف میں ہمیں واقعہ پتہ ہے نا کہ جب حضرت علیہ السلام, حضرت موسیٰ ایک بستی میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں مہمان نوازی کریں ہماری, اور وہ نہیں کرتے, اور وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ 2 یتیم بچوں کے جو ہے ان کا دیوار گر رہی تھی, تو وہ اس دیوار کو سیدھا کر کے جو ہے سیدھا کر دیتے ہیں اس دیوار کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے صبری میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, تو پھر آپ نے ان کی دیوار کیوں سیدھی کر دی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت حضر بعد میں جب اس کا جواب دیتے ہیں, جب اس کی تعبیر بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا, کیونکہ یہ وہ دعا تھی جو کہ ان کے پیرنٹس, جو کہ اس کے باپ نے کی تھی, ماں باپ نے کی تھی, جو کہ فوت ہو چکے ہوئے تھے, ان کی دعا کی ہوئی
جو ہے ان کا نیک کام کیا ہوا یا وہ نیک والدین تھے، وہ نیکی جو ہے ان کے بچوں کے آگے آئی. تو انہوں نے دنیا میں جو بھی دعا کی ہوئی تھی ان کے باپ پیرنٹس نے، ان کے بچوں کو کے لیے اس دعا نے جو ہے وہ پروٹیکشن بن گئی کہ اس دنیا میں ان کے لیے وہ پروٹیکشن بن گئی وہ دعا. سو دعا کو جو ہے وہ کبھی بھی آپ چھوٹا مت سمجھیں. تو اوکے جب یہ انہوں نے اس لیے دیوار کھڑی، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو وہ خود ہی دیکھیں گے کہ یہاں پہ خزانہ پڑا ہوا ہے تاکہ ان کے آگے زندگی کے لیے وہ استعمال ہو جائے. تو وہ جو ان کے لیے ایک دنیا میں دنیاوی فائدہ ان کا ہو رہا تھا ان 2 بچوں کے لیے، وہ ان کے پیرنٹس کی دعا تھی جو کہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی وہ ان کے لیے کام آئی. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تھی تو ان کی ماں نے بیٹا چاہا تھا مگر بیٹی ہو گئی، اور پھر جب انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی تو دعا میں انہوں نے یہ کہا کہ تا قیامت آنے والی اس کی جو نسلیں ہیں وہ بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہیں. اس لیے دعا کرنے کا بھی ایک ہمارے اسلام میں ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے، ہمیں کب کیسے کس طرح سے دعا کرنی ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ ایسا ایسا وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے. اچھا تو پھر ہم نے کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ جو ہے نا ہم یقین رکھیں. ٹھیک ہے، keep on doing good deeds, don't stop because the work is in progress. ٹھیک ہے، ہم مسلسل ایک پروگرس میں ہیں، اور ہمارا جو ہمیں جیسے کوئی چیز ایک پروسیس میں ہوتی ہے تو فائنل رزلٹ اس کا ہمارا جو فائنل رزلٹ ہے ہمیں تو قیامت کے دن پتہ لگے گا. ہمارا کرنے کا کام کیا، ہم نے مسلسل کوشش کرتے جانا، رکنا نہیں، کہیں بھی سیڈ نہیں ہونا. ہر وقت وی ہیو ٹو کیپ اپ دا گڈ ورک. جو بھی ہم اچھا کام کریں اس کو کرتے جانا ہے. ایک دن اگر ایمان کا لیول نیچے چلا گیا ہے، دوسرے دن دوبارہ اپنے آپ کو اٹھائیں. یہی ہماری اصل جدوجہد ہے، یہی ہمارا جہاد ہے کہ ہم نے ایک دفعہ اگر کوئی کام ہم اچھا کر رہے ہیں پھر ایک کوئی غلط کام ہو گیا بیچ میں، پھر اپنے آپ کو اٹھا لیں، اپنا ایمان تازہ کریں. رکنا نہیں ہے، رک نہیں جانا وہاں پہ. اگر قرآن جیسے فار ایگزامپل جیسے بہت سارے لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور شروع میں ان کو مزہ آتا ہے، پھر ایک دم سے یا تو بور ہو جاتے ہیں یا تھک جاتے ہیں یا کسی اور چیز میں بزی ہو جاتے ہیں، ان کا ایک سٹاپ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اکثر لوگ اس پروسیس کو شروع ہی نہیں کرتے دوبارہ قرآن پڑھنے کو نا. تو اس کو ہم نے کوئی بھی کام یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں سوچنا کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے تھے اب ہم سے غلطی ہو گیا کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے بندے کا کہ میرا بندہ کب پلٹ کے میرے پاس آئے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. تو فوراً استغفار کریں اور واپس اپنے کام پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کسی طرف بھی اپنے آپ کو فل سٹاپ نہیں لگانا آپ نے. ٹھیک ہے، یہ کرنے کا کام ہے. کیپ اپ دا گڈ ورک، کیپ گوئنگ آن، ہیو ٹرسٹ آن اللہ، آسک ہیلپ فرام ہم. ٹھیک ہے، have trust in Allah, ask Allah for help, be patient on what you ask. اکثر ہم لوگ یہ دعا کر کے ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانی فطرت ہے نا کہ جو ہے ہمیں بے صبری کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا اسی وقت ہمیں اس کا ریوارڈ ملے. تو ہمیں ساتھ ساتھ اللہ پہ ٹرسٹ رکھنا ہے، اللہ سے ہی دعا مانگتے جانا ہے. دعا کے پورا ہونے میں کبھی بے یقینی کا نہیں کرنا. اگر ابھی نہیں پوری ہو رہی ہماری زندگی کے بعد پوری ہو جائے گی. ہماری زندگی کے بعد اگر ہمارے ایک نسل نہیں، دوسری نسل، تیسری نسل، اگر تا قیامت آنے تک والی نسلوں تک وہ دعا نہیں پوری ہو رہی تو اچھی بات ہے. ہم تو دونوں سچویشن میں ون سچویشن ہے، تو آخرت میں تو ہمیں اتنا اجر مل جائے گا اس کا. اینڈ یو ہیو ٹو بی پیشنٹ آن what you are asking. تو ہمارا ایمان جو ہے that has to lead us to righteous deed. ٹھیک ہے، تو یہ بیک اینڈ فورتھ اچھے کام کریں گے ہمارا اور ایمان اچھا تازہ ہوگا. ایمان تازہ ہوگا ہمیں اور توفیق ملے گی اچھا کام کرنے کی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بیلنس کے ساتھ ہم نے لے کے چلنا. یہ نہیں کہ دل میں ایمان بہت زیادہ ہے اور کام کوئی ہو نہیں رہا، اور یا پھر وی آر ڈوئنگ اے لاٹ آف گڈ ڈیڈس مگر ہماری نیت جو ہے ہم اپنی ریفریش نہیں کر رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. پیوریفائی دا ہارٹ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا ہے، اور پھر ہم اس کے بینیفٹس جیسے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا ہے وی ول سی دا بینیفٹس ان دنیا اینڈ آخرت. اور ہمارا اخلاق جو ہے وہ اسی چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ہمارا ایمان اسٹرانگ ہے، کتنا ہمارا جو ہے اچھے عمل ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ گڈ اخلاق اسپیشلی وتھ اسپاؤسز. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے.
اچھا جی، یہ ایک دیکھ لیتے ہیں کہ پیپل ود ایمان will have such principles which they know why they were in. Whether you have a good situation or bad situation, آپ کے ایمان کا لیول جو ہے وہ بالکل بیلنس رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بیڈ ٹائمس پہ آپ کا ایمان جو ہے وہ بالکل نیچے آ جائے اور اچھے ٹائمس پہ تو سب کو اچھا ہی لگتا ہے. بلکہ اچھے ٹائم پہ کہیں میں پڑھ رہی تھی کہ گڈ ٹائمس آر مور لائک وٹ وی سے از اے مور ٹیسٹ دین بیڈ ٹائمس. بیڈ ٹائمس میں تو ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دعائیں مانگنی ہوتی ہے، ہمیں ہم اچھے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نمازیں اچھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر گڈ ٹائمس میں سارے جو رائٹیس ڈیز یا عملے سالے سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو فار سم پیپل گڈ ٹائمس آر مور از اے مور ٹرائل دین بینگ ان بیڈ ٹائم. ہاں، بیڈ ٹائم میں کیا کرنے والے کام ہے جس میں ہمارا ایمان بھی اپلفٹڈ رہے، اور گڈ ٹائمس میں کیا کرنے والے کام ہیں. ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے کہا تھا کہ مجھے ایک رنگ بناؤ اور اس پہ کچھ ایسا لکھو کہ میں اس کو جب اچھے وقت میں دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں، اور جب برے وقت میں دیکھوں تو میں جو ہوں وہ تب بھی خوش ہو جاؤں. تو اس نے وزیر جو تھا وہ کافی عقل مند تھا. اس نے اس انگوٹھی کے اوپر لکھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، کہ دس ٹائم ول پاس. سو گڈ ٹائمس کے ٹائم پہ، اچھے ٹائم کے وقت یہ سوچیں کہ یہ اچھا ٹائم ہر وقت نہیں رہنا، اور اس میں نے شکر کے ساتھ یہ ٹائم گزارنا ہے. اور جب برا وقت آئے تو تب یہ انسان نے سوچنا ہے کہ یہ ٹائم یہ بھی نہیں رہنا، اس کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا. اور اس برے وقت میں ہم نے کیا سوچنا ہے کہ یہ صبر کرنا ہے اس ٹائم پہ. تو انسان کا جو بیلنس رہ سکتا ہے نا، ایمان اور انسان کا جو لیول آف جو ایمان ہے وہ بیلنس رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں وقتوں میں آپ ایک بیلنس کے دونوں وقت میں صبر اور شکر کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے. آپ نے اچھے وقت پہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا اور میں اس وقت ہم لوگ خوش ہیں. اس کے بعد یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو ہے یہ اچھا وقت ہر وقت ہی رہے گا، خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا اپوزٹ ٹائم بھی آ سکتا ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے رکھنا ہے کہ ہم نے صبر کے ساتھ کیسے وہ ٹائم گزارنا ہے. ریسنٹلی میرے استاذہ کے کچھ جاننے والے ہیں، ان کے کسی کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی. تو 5 گھر کے 5 افراد جو ہیں وہ ایک کے تو ماشاءاللہ 2 بچے، شاید ابھی ریسنٹلی ہوا ہے واقعہ. 2 بچے جو ہیں وہ ان میں ایک 27 سال کی بیٹی تھی، ان کی وہ حافظہ تھی، قرآن کی حافظہ تھی، وہ فوت ہو گئے کسی. اب ان کے گھر جب ان کو ملنے کے لیے گئی میری استاذہ اور ان کی بہن گئی، تو وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ خاتون جو تھیں جن کے بچے جوان بچے فوت ہو گئے، رو تو نہیں تھی. خیر غم تو تھا، غم تو ہوتا ہے، اور رونا جو ہے وہ اٹس ناٹ سم تھنگ بیڈ. مگر اس ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اب اس اتنا برا وقت ان پہ تھا کہ ان کی اولاد ان کو پال پوس کے انہوں نے اتنا جوان کیا، قرآن کا حافظ بنایا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی. اب کیا چیز تھی اس عورت کے اندر کہ اس وقت بھی جو ہے وہ شی واز ناٹ کمپلیننگ ایٹ آل. موسٹ آف ٹائم ہم لوگ کیا کرتے ہیں بیڈ ٹائم سے؟ وی کمپلین، وی بلیم ادر پیپل، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا پھر وہ جب ایک جو اصل صبر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم نے واقعی صبر کرنا ہوتا ہے اس کو ہم گزار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو اب صبر کر لیتے ہیں. یہ صبر یہ نہیں ہوتا. صبر یہ ہوتا ہے یور فرسٹ ریسپانس ٹو دیٹ بیڈ سچویشن. What is your first response to that bad situation? میرے استاذہ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ فوت ہوئی تو وہ امریکہ میں تھی اور ان کی والدہ پاکستان میں تھی. تو as soon as she heard the news she was in shock. مگر انہوں نے جا کے 2 نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس برے وقت میں کہ میری والدہ کا جو سایہ میرے سر پہ نہیں رہا، تو مجھے اس میں صبر و استقامت دینا اور میرے ایمان کا جو ہے وہ لیول اونچا رکھنا. اینڈ شی ڈیڈ دیٹ. اور اس کے بعد شی فیل لائک کہ وہ بہت کوئی بڑا برڈن ہے ان کے اوپر سے وہ ختم ہو چکا ہے. ہمیں اچھے وقت میں تو اکثر لوگ یہ یاد رکھ لیں گے ہم اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے یا اچھے کام کرنے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے. مگر سب سے زیادہ جو مشکل کام ہوتا ہے کہ دا فرسٹ ریسپونس ان یور بیڈ ٹائمس. تو وہ ہمارا فرسٹ ریسپانس بیڈ ٹائم میں کیا ہونا چاہیے؟ سو
یہ ہم اپنی عادت کے مطابق، ہماری جو بھی عادت ہے، ہمارا جس طرح سے بھی طریقہ ہے، کچھ لوگ خاموش رہ کے اس بیڈ ٹائم کو گزارنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی سے تھوڑی بہت بات کر کے اس بیڈ ٹائم کو گزارنا، کچھ لوگ نفل پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح سے کچھ بھی اپنی ایک عادت بنائے جس سے ہم وہ بیڈ ٹائمز کو جو ہے وہ گزار سکیں. اور کچھ نہیں سمجھ آ رہی تو درود پڑھنا شروع کر دیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں. مگر یہ ہے کہ یور فرسٹ رسپانس میٹر، کہ آپ کا آگے وہ ایمان کا لیول کہاں پر ہوگا. یوزلی ہم یہ کہ حضرت علی کا کال ہے شاید، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ جو ہے وہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی یہ برا وقت کسی پہ آیا، یہ آزمائش ہے یا سزا ہے. اگر اس برے وقت کے بعد اف یو فیل لائک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا ٹیسٹ تھا اور یو ہیو پاس دیٹ ٹیسٹ، کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے ہیں. اگر کسی پہ کوئی اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو اپنے گناہوں کی سزا ملی تھی، اور اس پہ جو ہے اور سزا اس کو یہ ملی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا. ایسے لوگ دیکھے ہیں ہم نے لائف میں. فار ایگزامپل کسی پہ بیماری آئی ہے اور بیماری کے بعد وہ اللہ کے قریب ہو گیا، اس نے موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور موت کے بعد وہ اس کے بعد وہ اللہ کے قریب ہو گئے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے تھے اس بیماری سے. تو تو کیا وہ برا ٹائم تھا؟ اس کا مطلب وہ اچھا ٹائم تھا. اس لیے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. پھر بھی الحمدللہ اللہ کل حال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کل حال، کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس وقت میں ہیں. اور اس کے علاوہ بیڈ ٹائمس میں ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب میں چھوٹی تھی تب مجھے یہی تھا کہ کسی کے فوت ہونے پہ یہ کلمہ کہا جاتا ہے. مگر آپ کو کوئی بھی ایک طرح سے سوئی بھی چبھی ہے، کوئی چیز گم گئی ہے، جو کوئی نقصان ہو گیا، کسی چیز کا گلاس ٹوٹ گیا، کچھ بھی کوئی نقصان ہو گیا، کوئی کھانا خراب ہو گیا، جل گیا کھانا، تو آپ اس پہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اور یہ بھی فنا ہوگی، اور ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جانا ہے اسی طرح. تو یہ نقصان، اس سے ایک اور بات یہ سمجھنے کی ملتی ہے کہ یہ جتنے بھی نقصان ہمارے ہوتے ہیں، یہ ختم ہو گئے. نقصان سے کوئی چیز ختم ہو، ہم نے بھی اس طرح ختم ہو جانا، اور اپنی موت کو ہر وقت ہم لوگ یاد رکھیں. دیٹ could be another motivation for us. اور اس کے علاوہ ہم دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے صبح شام کی دعا میں ہوتا ہے کہ ہم صبح شام یہ والی دعا پڑھیں، 3 ٹائم یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ بہت ہی پاورفل پروٹیکشن دعا ہے. اب خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ٹھیک ہے. اچھا، جن لوگوں کے پیپل who have ایمان will have insight to what situations and reactions lead to happiness or sadness، کہ جس طرح کی بھی ہمارے circumstances ہو، ہم نے ایسا بلیور، ایسا مومن بننا ہے کہ we should not be driven by the situation. ہمارے دل کی حالت، ہمارے دماغ کی حالت ایک ہی ہو، چاہے خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو. ہماری جو ریاکشنز ہیں وہ ہم یہ نہ ڈیسائیڈ کرے کہ انوائرمنٹ کیا ہے اس وجہ سے ہم یہ ریاکشن ہم نے اپنے ایمان کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے. جیسے ہم نے پڑھا کہ ہیپینس میں ہم اللہ کا شکر کریں اور اداسی میں جو ہے ہم صبر کریں. تو اب بلیور کا کام کیا ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی مشکل آئی ہے، تو اس میں بلیم گیم نہ کرے. اس میں یہ دیکھے کہ مجھ سے کہاں پہ کیا مسئلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں سمجھ آیا تو استغفار کریں، تو اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش. اگر تو پتہ لگ گیا ہے کہ کیا ایرر تھا، میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے، اور اس کو جو ہے نا سلوشن پہ رکھے. کنٹینیوس ایک پروسیس میں آپ رہیں. مشکل وقت آیا ہے، اس کا ڈھونڈنے کی کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے، مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، اس کا سلوشن دیکھیں. اگر نہیں مل رہی غلطی تو استغفار کریں، کیونکہ کبھی کبھی ہم سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں تھوڑا نقصان بھگتنا پڑتا ہے. تو استغفار کریں. ٹھیک ہے. دیٹ از دا بیسٹ سولوشن. تو وی شوڈ بی مور سولوشن اورینٹیڈ پرسن رادر دین کہ بلیم گیم اور لوگوں کو جو ہے نا تنگ کرے. ایک اور جو سب سے بڑی بلیور کی ایگزامپل ہے وہ ہے مینرزم آف اے لائن. کوئی بتائے گا کہ لائن کے کیا مینرز ہوتے ہیں؟ لائک ہاؤ ڈز دا لائن لیو دا لائف؟ کس حوالے سے؟ کہ شیر کیسی زندگی گزارتا ہے، لائک کیسے اس کا ڈیلی لیونگ کیسی ہوتی ہے. لائن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، کیسے وہ اپنا شکار کو شکار حاصل کرتا ہے. اچھا، لائن اور جو گدڑ ہے یا جو بھی
وولف ہے, گیدڑ کو فاکس کہتے ہیں پتہ نہیں کیا, تو جو ہے اس میں اس نے اپنا شکار لینا ہے یا پرے کرنا ہے, کیچنگ دا پرے فار wolf and lion. What is the difference? کچھ اندازہ ہے یا کچھ شیئر کریں گے اپنا ایکسپیرینس؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لائن موسٹ آف ٹائم کس پوزیشن میں ہوتا ہے؟ بیٹھی ہوئی پوزیشن میں کہ چلتی ہوئی Sleeping پوزیشن؟ position. سلیپنگ پوزیشن میں ہوتا ہے I جی ایگزیکٹلی. جب وہ سلیپنگ پوزیشن میں ہوتا ہے تو کیا وہ واقعی سو رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ اکثر He's لوگ aware. ہی از اویئر, مگر وہ شو کیا کر رہا ہوتا ہے کہ ہی از کام, لائنگ ڈاؤن, ریلیکسڈ ریلیکس ریلیکسڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بہت. ریلیکس ایٹیٹیوڈ موسٹ آف ٹائم اس کا ریلیکسنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور جب وہ واک بھی کر رہا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر بھاگ بھوگ تو نہیں رہا ہوتا, انلیس اینٹل اس کا اسمال لائن کب ہے تو وہ کھیل کھل رہے ہوں گے. بٹ جو میچور لائن ہوتا ہے وہ موسٹ آف ٹائم وہ بڑی آرام آرام سے واک کر رہا ہوتا ہے, رائٹ؟ تو کیا اس واکنگ میں یا اس کی ریلیکسنگ Yes. میں بھوک نہیں لگتی؟ لگتی ہے. لگتی ہے. کیا کرتا ہے پھر وہ؟ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. آئی تھنک وہ No. صبر کے ساتھ اپنے شکار کو Sab- کا sab- پیچھا کر رہا ہوتا ہے, کیا کر رہا ہوتا صبر کے ساتھ, بالکل ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہا سائمہ آپ نے. تو وہ بڑے آرام سے صبر کے ساتھ اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور جب شکار اس کے پاس آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ ہے, اٹیک کر دیتا ہے. اٹیک کرتا ہے. تو کیا اٹیک کرنے سے پہلے اس کے بیہیویئر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھوکا اور ادھر ادھر بھاگ رہا ہے پاگلوں کی طرح, یا جو ہے وہ No. ریسلس لگ رہا ہوتا ہے کہیں سے بھی؟ کمپوزڈ ہوتا ہے. ہاں وہ بہت کام ہوتا ہے, اور ہاں ویری صحیح کہہ رہی کام, ویری فوکسڈ. ہیں. اس کی ایک ہی لیول, اس کا لیول آف جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے, یا اس کا اسٹیبل. لیول آف جو بھی وہ کر رہا ہوتا ہے, ایک اسٹیبل لیول ہوتا ہے اس کا. وہ واک بھی کر رہا ہے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کول اینڈ کام چل رہا ہے, نہیں پتا ہمیں کہ اس کو بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی, انلیس انٹل جنگل کے جو لوگ ہیں ان کو پتا ہو ٹائمنگ اسے کھانے پینے کی. بٹ ویسے اگر ویسے جنگل میں کوئی جائے اور وہ شیر کو دیکھے تو یو کین نیور ٹیل کہ شیر خوش ہے یا اداس ہے, رائٹ؟ اس کا ایک ہی ایک ہی موڈ پہ وہ ہوتا ہے, Yeah. ریلیکس, کام, فوکسڈ. اور فوکس بھی ایسے ہوتا ہے کہ باقی ساری جنگل میں جو ہے جانور ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں, وہ آرام سے ایک ہی جگہ فوکسڈ اس کا کس چیز پہ ہوتا ہے؟ اپنے شکار پہ. اپنے شکار پہ اس کا فوکس ہوتا ہے, اور جیسے شکار سامنے آتا ہے وہ بالکل اس پہ ایسے لپکتا ہے کہ جیسے کسی مردے میں جان آ گئی ہے, رائٹ؟ اور وہ اسی وقت پورے ایک پلان کے ساتھ, یہ نہیں کرتا کہ جو ہے وہ بھاگے گا شکار کے پیچھے, پورا ایک پلان کرتا ہے. یعنی کہ جب بھی وہ کول اینڈ کام پوزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ پورے ایک پلان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, ایسے نہیں بیٹھا ہوتا. وہ پلان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ کب یہ شکار میرے پاس یہاں پہ اس پوزیشن میں اس طرح سے بیک سے ہو کے گزرے گا تو میں اس کو لپکوں گا, رائٹ؟ تو ہم مسلمانوں نے, ہمارے بلیورز کا بھی یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. ہمارا ریسلس مائنڈ نہیں ہونا چاہیے, پیسفل مائنڈ کے ساتھ انرجی سیو کر کے فوکسڈ اینڈ کام ہم اپنے گول کو جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کریں. جو آپ نے اپنا ویژن بورڈ بنایا ہے اس میں جو اپنے گول کو اچیو کرنا ہے تو آپ نے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کرنا ہے. ہر وقت ایک لائن کی جیسی کنڈیشن آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے, پینک نہیں ہونا, رائٹ؟ اور اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے. برا وقت ہے تو اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے, اور اچھا وقت ہے تو برے وقت کو بھول نہیں جانا, ٹھیک ہے؟ اور بالکل ایک ہی ہمارا جو ہے مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو ہم نے بلیم گیم نہیں کرنی. وی شوڈ ناٹ اسٹاپ اوور سیلف ٹو اسٹیپ اپ. اگلا اچھا کام کرنے کے لیے ہم نے یہ نہیں کہ نماز قضا ہوئی ہے تو بے سب قرآن بھی پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, اسی میں جو ہے نا نماز قضا ہوگی, اسی کو لے کے دل پہ لے کے بیٹھ گئے. استغفار کریں, اپنا جو دل کی روٹین ہے اس کو کنٹینیوس رکھیں. تو ٹرائی ٹو بی اے لائن. آئی ہوپ آپ کو اس کو کافی اچھی طرح سے ایگزامپل سمجھ آئی ہوگی. سو جہاں پہ ہم ویئر ڈو یو اسپینڈ یور انرجی,
ود द पीस ऑफ माइंड, रेस्टलेस माइंड होगा तो वो डेफिनेटली आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा काम कर रहा होगा और आपकी एनर्जी भी सारी उस माइंड पे ही जो है चली जाएगी। इसलिए डिप्रेशन जिन लोगों को होता है उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल एक वक्त पे फील करते हैं देर पैरालाइज, वो बिल्कुल कुछ करने के काबिल नहीं होती, क्योंकि उनका सारा उस रेस्टलेस माइंड की जिसमें वो डिप्रेशन में होते हैं उसमें सारी उनकी एनर्जी उसमें वेस्ट हो गई होती है। पीस ऑफ माइंड के साथ जितनी रहेंगे ना आपकी एनर्जी उतनी ही प्रिजर्व होगी। ठीक है। और पीस ऑफ माइंड में हमेशा अपने आप को आपने अपनी एनालिसिस करते रहना है कि हाँ मुझसे कब कहाँ किस तरह से कोई गलती हो रही है और उसको किस तरह मैंने सुधारना है। ठीक है। और इसके साथ आपने डेफिनेटली अगर आप काम होंगे जैसे भी जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैड सिचुएशन आई है एकदम से, तो जितना आप काम रहेंगे उतना ही आपकी एनर्जी यूज होगी कि आपने एनालाइज करना है सिचुएशन को और उसका सोल्यूशन उसी वक्त आपने ढूंढना है। फॉर एग्जांपल जो है वो खुदा ना खासा घर में किसी के ब्रेक इन हो गया है, तो जितना आप काम रह के और जो है वो उस टाइम पे, यानी कि अगर हड़बड़ी में और वो पिस्टल लेकर आया और आपने हड़बड़ी मचानी शुरू कर दी है, तो डेफिनेटली तो आपको कहेगा पता नहीं क्या एक्ट करना चाह रहा है और वो फायर तो आएगा आपकी तरफ। मगर जितना आप काम रहेंगे और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहेंगे उतना ही वो सिचुएशन जो है वो आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं कि आप आराम से उसको जो चाहिए लेना है ले लो और जाओ यहाँ से। ठीक है ना। तो अल्लाह ताला हमें उन सब मामला से बचाए। तो सोल्यूशन पे फोकस करना है। अब ये देखिए ये इतनी हार्ड ये जमीन है और इसमें जो है ये ग्रीन फ्रेश एक छोटा सा पौधा निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? लाइक किस तरह से एक सीड जो है इतनी ड्राई जमीन में कहाँ से इसको पानी मिला होगा, सूरज मिला होगा, और फिर भी ये एक फ्रेश जो है वो प्लांट, एक सीडलिंग जो है इसके अंदर से निकल गई है। कितनी कितनी सख्त जान इसने, कितनी जान इसने मारी होगी कि इतना खूबसूरत पौधा निकल के सामने आए इतनी बंजर जमीन में। क्या लगता है आपको? इस पे कोई अपना शेयर करना चाहेगा अपना कोई थॉट? अच्छा मुझे बताएं रेजिलियंस क्या होती है? कि आपके ऊपर कोई सिचुएशन आई और आप उसमें से फौरन निकल आए। ठीक है, कैसे फौरन निकला? हम्म। I think it's to recover quickly from difficulties. यस, यू कम आउट फ्रॉम द डिफिकल्टीज। ठीक Yeah. है। कोई सिचुएशन आई है, टाइम हैज टू पास, टाइम तो पास हो जाएगा, आप उस सिचुएशन से निकल भी जाएंगे। बट व्हाट इज रेजिलियंस? कि आपको उससे कोई असर नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, वो पॉइंट की तरफ आ रही है हमारी। अच्छा, इसकी सबसे बेस्ट Or capacity to withstand, like कैपेसिटी टू, capacity to withstand, यस, to withstand कैपेसिटी टू the विथस्टैंड एंड टू difficult time. एक्ट नॉर्मली इन डिफिकल्ट। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जो कुरान के हमारे दीन के हवाले से है कि खुदा न खासा किसी की घर में डेथ हो जाती है तो 3 दिन का सोग जो है वो इस्लाम के लिहाज से कि गम जो है वो के डेज होने के 3 डेज, उसके बाद कम बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। जारी बात है वो चीज आप भूल तो नहीं सकते जो आपकी जिंदगी में एक चीज मिसिंग, एक लाइफ मिसिंग है आपकी लाइफ में, उसको आप भूल तो नहीं सकते, बट हाउ यू withstand that difficulty and come to a normal daily routine जो आपकी चल रही थी 3 दिन पहले, उस पे आपने वापस कैसे आके खड़े हो जाना एंड नॉर्मलाइज योर लाइफ, दैट इज व्हाट वी कॉल रेजिलियंस। कि आपने जो भी बैड सिचुएशन आई है उसको उसमें फौरन आपने नॉर्मल बिहेव करना कैसे शुरू कर देना। ठीक है। तो ये मोमिन में जो है ये रेजिलियंट पावर जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से आती है। अल्लाह ताला का लाइक एक मोमिन के पास ये गिफ्ट होता है। किस तरह से? एक तो हमारा ईमान, फिर हम अमले साले, फिर इस्तगफार, फिर हम जो भी बैड सिचुएशन होती है उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि इसके अंदर कुछ खैर है, तो दैट विल मेक अस टू कम टू अ नॉर्मल नॉर्मल लाइफ इवन विद दैट बैड सिचुएशन हैपनिंग इन अवर लाइफ। तो ये तो अल्लाह की तरफ से है। आई हैव टू कीप ऑन डूइंग वट एवर आई वॉज डूइंग इट। मुझे वो काम करते रहना चाहिए जो मैं कर रही थी पहले से काम। ठीक है। मुझे इस मुश्किल से तो मुझे अल्लाह ताला निकाल लेंगे, या चलो मैं इस मुश्किल में रहूंगी भी, बट मुझे जो मेरा फोकस है
اس سے یہ بیڈ سچویشن مجھے اس فوکس سے نہ ہلائے. رائٹ. اب شیر کو کتنی بھوک لگ رہی ہوتی ہے, کیا وہ شو کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, یا وہ کسی کو مارنا شروع کر دیتا ہے, یا جو ہے وہ اپنے بچے کھانا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں, وہ آرام سے صبر سے بیٹھا رہتا ہے اور اپنے وہ کام سٹیٹ میں رہتا ہے. تو دس از وٹ کال از ریزیلینس. کہ ریزیلینس پاور جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیں, اپنے بچوں میں یہ اس کی پریکٹس کروائیں اپنے بچوں میں, کہ ایک سچویشن آئی ہے, اس کو جو ہے آپ نے فوراً اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے, اور اس میں آپ نے نارمل کیسے بیہیو کرنا شروع کر دینا ہے. ایون اسلام میں تو آپ ایک منٹ بھی ضائع کرنے کی جو ہے وہ تک نہیں بنتا. جس طرح سے ایک مومن کی لائف ہونی چاہیے, کہ اگر ایک زندگی بھی آپ کی لائف میں مائنس ہو گئی ہے, اس کے لیے بھی صرف 3 دن ہے, کہ 3 دن آپ اس دکھ میں رہے اور چوتھے دن اپنی واپس نارمل لائف پہ واپس آئیں. کیونکہ ایک مومن جو ہے وہ اپنی اب ساری لائف اس چیز پہ نہیں گزارے گا کہ میری لائف میں وہ لائف مسنگ ہے. وہ تو ہمیں آخرت میں اس کو ہم انشاءاللہ جنت میں سے مل ہی جائیں گے. سب سے بڑا ہمارے لیے ایک حوصلہ ہوتا ہے, کہ ہوپ ہوتی ہے کہ ہم تو جنت میں اس کو مل ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, اب تھوڑی دیر کا پوز آ گیا, مگر ہم جنت میں سے مل لیں گے, کہ پیرنٹس ہیں یا کوئی لو ون ہے, ہم جنت میں سے ملاقات ہماری ہو جائے گی. اب وہ تو اپنے جو کرنے کے کام تھا وہ کر کے چلا گیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابھی زندگی دی, ہم نے اپنے کرنے کے کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنی بھی مشکل لائف ہو اس میں ہمارا ایمان جو ہے وہ بالکل فریش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بات بہت ضروری ہے, کہ یہ جو عمل صالح اور ایمان کی حالت میں ہم نے ہر وقت رہنا ہے, اپنے آپ کو سٹاپ نہیں کرنا. وی شوڈ بی گوئنگ آن. اس میں ایک اور جو وارننگ سائن ہونا چاہیے, کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی, کہ میرا جو بھی کام میں کر رہی ہوتی ہوں, یا جو بھی عمل صالح میں کر رہی ہوں, میری نیت اچھی ہے, میں اپنے انالیسس کرتی ہوں, میں استغفار کرتی ہوں, میں اپنا گول میں نے سیٹ کیا ہوا ہے, مگر ایک ٹریگر آتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا میرا کام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو آپ نے وہ ٹریگر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. واٹ از دیٹ ٹریگر؟ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ ٹریگر, کہ جس پہ وہ ہوتا وہ شیطان کی طرف سے ہی ہے, ہوتا وہ شیطان کی طرف سے, مگر وہ ٹریگر جو فزیکلی آپ کی لائف میں ہے, یا مینٹلی آپ کی لائف میں ہے, یا کوئی ایسی بات ہے جو کہ آپ کو وہ ٹریگر کرے گی, اور آپ کا جو سارا کیا دھرا جو ہے وہ آپ سارے نیک عمل جو ہیں وہ کوڑے میں چلے جائیں. وہ اس ٹریگر سے آپ نے بچنا ہے. اس سے سب سے بیسٹ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت اعوذ باللہ پڑھتے رہیں. گھر میں جب داخل ہوں تو رائٹ فٹ اندر لے کے آئیں, تاکہ باہر کے خرافات اندر نہ آئیں. جب گھر سے باہر جائیں تو لیفٹ فٹ سے جائیں, اور واش روم جانے کی دعا پڑھیں. شیطان جو ہے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اور پھر ایک مجھے بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب ان کے بھائیوں نے, ان کے اسٹیپ بردرز نے جب ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا, تو جب وہ ان سے معافی مانگنے آئے ایجپٹ میں, جب وہ ایجپٹ کے منسٹر آف فائنانس بن چکے تھے, جب ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی, تو انہوں نے اتنا خوبصورتی سے جواب دیا, اتنا خوبصورت جواب انہوں نے دیا, کہ یہ لوگ تم نہیں تھے, یہ تم نہیں تھے جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا, شیطان نے تم لوگوں کو بہکا دیا تھا. کہ اٹ واز اے شیطان دیٹ میڈ یو ٹو ڈو دیٹ تھنگ. انہوں نے اللہ کے مخلوق پہ انگلی نہیں اٹھائی, انہوں نے اس ٹریگر کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ دیٹ ٹریگر واز شیطان. تو ہم نے ہر وقت اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے. صبح شام کی دعائیں پڑھیں, نماز کے بعد کے اذکار کا خیال رکھیں, اپنے سنتوں کا, جتنا آپ سنتوں کا خیال رکھیں گے اتنا جو ہے وہ آپ ان ٹریگر پوائنٹ سے بچیں گے. تو بیسیکلی ہوتا وہ شیطان ہی ہے جو کہ کسی نہ کسی فارم میں ہمیں ٹریگر کرتا ہے. ٹھیک ہے, کھانا جل گیا اس سے ٹریگر کرے گا, گھر گندا ہے اس سے ٹریگر کرے گا, ہم اپنا مائنڈ سیٹ کھو بیٹھتے ہیں, بچے شور کر یہ ٹریگر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹریگرنگ جو ہے یہ آتی شیطان کی طرف سے. آپ نے اس پہ پاز لگانا ہے. اس سے سب سے بیسٹ پاز لگانے کے یہ کہ اپنے آپ کو مائنڈ سیٹ بنا لے کہ یہ جو کروا رہا ہے شیطان کروا رہا ہے, تو آئی ہیو ٹو اسٹاپ دس ون. اس کو اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیں, آیت الکرسی پڑھیں, سورہ بقرہ کا جو ہے وہ گھر میں پڑھنے سے شیطان جو ہے ویک ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے وارننگ سائنز آپ نے ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے, تو آپ نے اپنا وہ پریونٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, چلیں, اٹس ٹائم فار چینج انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ یہ سب بینیفیشل ہوگا. لیٹس ریکیپ. تو ہم نے دیکھا سب سے پہلی بات کہ ایمان اور عمل صالح دے آر دا بیسٹ وے ٹو اچیو ہیپینس. اس میں ہم نے اپنے انٹینشن کا خیال رکھنا ہے. ہم نے استغفار کے بینیفٹس دیکھے کہ استغفار کے کتنے بینیفٹس ہیں. نیور اسٹاپ ڈوئنگ گڈ ڈیڈس. اگر کوئی ٹریگر آتا بھی ہے تو اس کو پیچھے کریں, اور کیپ یور گڈ ڈیڈس ٹو ہیپن. اس کے ساتھ ٹرسٹ ان اللہ, اپنی دعاؤں پہ یقین رکھیں. یہ یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میری دعا قبول ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, میرے بینیفٹ میں نہیں ہوگی, کہیں اور قبول ہوگی. ٹھیک ہے, ہمیں صبر, دعا مانگتے ہیں ہمیں صبر کرنا چاہیے.
بینیفٹس آف کریکٹ ایمان ان دنیا اینڈ آخرہ، کہ کیا کیا ہمیں بینیفٹ ہو سکتے ہیں اس دنیا اور آخرت میں اگر ہمارا ایمان اچھا ہوگا، ہماری انٹینشن اچھی ہوگی، ہمارے اعمال اس سے حساب سے ہمارے اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہمارے ایمان پہ، تو وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ہم نے جیسے سورۃ کہف کا وہ واقعہ پڑھا کہ ان بچوں کے لیے کیسے جو ہے وہ دنیا میں وہ ان کے پیرنٹس کا ایمان اچھا تھا تو وہ ان کے بچوں کے آگے آیا۔ اینڈ بلیورز یوز سرٹن پرنسپل ٹو نو وائی دے آر ان گڈ اور بیڈ ٹائمس، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے، اس انالیسس کے ساتھ ساتھ اپنی کریکشن کرنی ہے، اپنے آپ اپنا ایرر تلاش کرنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے ہم میں، کیا مسئلہ ہو رہا ہے جو یہ جو ہے ہمارا گڈ یا بیڈ ٹائم جو بھی اس کے حساب سے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سو وی جسٹ ریکیپ، اور آپ نے اسائنمنٹ یہ کرنی ہے کہ ایک تو اپنے وہ 3 پوائنٹس آپ نے لکھنے، ٹھیک ہے؟ کون سے بلا 3 پوائنٹس تھے کہ جو آپ نے کہاں گئے 3 پوائنٹس؟ ہاں، یہ 3 پوائنٹس لکھنے ہیں کہ واٹ از مسنگ، جو کہ ہم وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ، وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ اینڈ وی ہیو ٹو ڈو دوز تھنگس۔ فار ایگزامپل نماز ٹھیک کرنی ہے، اس کو وہ ایک ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ اسائنمنٹ کرنی ہے کہ آپ نے ایمان اور عمل صالح کی کوئی آیت جو ہے قرآن سے ڈھونڈنی ہے۔ اس کے لیے تنزیل.net یا قرآن.com پہ آپ ایمان اور عمل صالح ڈالیں گی تو وہ آپ کے پاس ساری آیتیں نکل کے آ جائیں گی اور ان کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمیں بینیفٹس پتہ لگے ایمان اور عمل صالح کے کیا بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم بعد میں کرتے ہیں ریکیپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جو ہے بس آپ ٹیکسٹ کر دیں سب اسی گروپ پہ کہ کہاں سے وہ آیت نکالنی ہے، اور ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی آپ کو۔ کہ میں بھول جاؤں گی۔ ہوں میں کر دوں گی، کوئی مسئلہ بہت نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آج آپ نے بہت اچھا لیکچر دیا، بہت ساری اچھی باتیں سیکھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی، اب میں ماریہ جی کو کہوں گی کہ وہ ہمیں ذرا ایک نصیحت، ایک میں نے اور ماریہ نے پلان بنایا ہے کہ ہم نے ایک کتاب ہے بہت اچھی، ام 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 حکیمہ کی نصیحتیں، وصیتیں اپنے بیٹے کو، تو اس کی کوئی ہیں تقریباً ہوں گی 20-25 نصیحتیں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس اپنے ہر سیشن کے بعد وہ ایک نصیحت ہم سنیں ماریہ جی سے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ تو ماریہ جی آپ تیار ہیں؟ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے نا ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنی تھی، وہ جو دعا جب ہم مانگتے ہیں تو اس کی قبول ہونے کی جو صورت ہے، اور اس میں جو ہے پہلے جیسے آپ نے مینشن کیا کہ یا تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی عطا کر دیتے ہیں یا کچھ ٹائم پہ ادا کر دیتے ہیں، اور دوسری ہے کہ وہ جو دعا ہوتی ہے یا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ اگر تو کوئی زندگی میں کوئی پریشانی آنی ہے یا کوئی بلا آنی ہے تو وہ دعا جو ہے وہ اس کو استعمال ہو جاتی ہے، وہ اس کو وہ بلا ہٹا لی جاتی ہے، یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہونا تھا وہ ایکسیڈنٹ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، یا کوئی پریشانی گھر کی طرف آئی تھی وہ دعا جو ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لیتے ہیں، کیونکہ جس طرح کہ ہم والدین ہوتے ہیں، اپنے بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن کیونکہ والدین بڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے حق کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے ابھی اس کو نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے خیر کے لیے ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر سمجھتے ہیں جو اپنے بہترین علم ہے کہ یہ اس کو نہ دینا ہی بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں اور اس کو اجر کے طور پر قیامت کے دن سنبھال لیتے ہیں۔ جب وہ انسان جو ہے وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ یہ تو میرا نہیں ہے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، کہ پہاڑ کی صورت میں اتنے اعمال نیک، تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ فلاں فلاں دعا ہے جو تم نے مانگی تھی اور وہ تمہیں میں نے عطا نہیں کیا تھا۔ اس لیے بہت ساری دعائیں مانگنا، بہت ساری دعائیں مانگنا۔ ہاں، تو وہ یہ افسوس کرے گا کہ کاش میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ صحیح۔ چلنا شروع کریں ہمارے؟ ہاں جی، تو آپ اسکرین شیئر کریں گے؟ چلیں جی، پہلی نصیحت۔ ہاں جی، تو
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جس طرح کہ یو کین سی لکھا ہوا ہے کہ اسکروٹینائز دا نیوز بیفور یو ایکٹ. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے سارے سو گئے اب تک. میرے ساتھ ہوا تھا لاسٹ ٹائم. اچھا جی. چلے کوئی تو بات نہیں، بعد میں سننے ریکارڈ ہو رہا Can I say something? ہے. یس. Scrutinize something that you need to know the reality before you act upon it. Like investigate before, don't believe everything what you see. یس انویسٹیگیٹ. بالکل جزاک اللہ خیر. تو آئی ایم گونا ریڈ جو ام حکیمہ نے اپنے بیٹے کے لیے پڑھی تھی. یہ کتاب وصایا ام حکیمہ لابنہا کی ہے. تو آئی ایم گونا ریڈ a little bit in Arabic first. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بني إياك أن تتكلم في الأشياء وفي الناس إلا بعد أن تتأكد من صحة المصدر، وإذا جاءك أحد بنبأ فتبين قبل أن تتهور، وإياك والشائعة لا تصدق كل ما يقال ولا نصف ما تبصر، وإذا ابتلاك الله بعدو قاومه بالإحسان إليه، ادفع بالتي هي أحسن، أقسم بالله أن العداوة تنقلب حبا تصور. اے میرے بیٹے، لوگوں اور چیزوں کے متعلق اس وقت تک بات کرنے سے بچو جب تک ان کے ماخذ کی صحیح ہونے کا یقین نہ ہو. جب کوئی تمہارے سامنے کوئی خبر لائے تو جلدی کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو اور مشہور خبر پر یقین کرنے سے بچو. ہر اس بات کی تصدیق نہ کرو جو کہی جاتی ہے، اور نہ اس چیز کی جس کو تم نے آدھا دیکھا ہو. اور جب اللہ تمہیں دشمن کے ساتھ مبتلا کریں تو اس کا مقابلہ اس پر احسان کرتے ہوئے کرو. اس طریقے سے برائی کو ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہو. میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ بے شک دشمنی محبت میں پلٹ جائے گی. سوچو ذرا. تو بہت ہی ڈیپ بات ہے جو وہ نصیحت کر رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جلد بازی نہیں کرنی، اور لوگوں کے اور چیزوں کے متعلق فٹافٹ جو ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ نہ ہم پاس کریں، اور جو سامنے کوئی خبر آ رہی ہے یا کوئی چیز بہت مشہور بھی ایون ہو رہی ہے، اس کو پہلے ہم تحقیق کر لیں کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے. جس طرح کہ حضرت لقمان، ان کی بھی نصیحتوں میں سے تھا، انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی جس کی ایک آنکھ پھوٹی ہو اور وہ تمہارے پاس آئے اور کہے کہ فلاں نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، تو تم فٹافٹ اس کی بات پہ مت آ جانا کہ کہ اس کی او مائی گاڈ میں اس کے ساتھ تو بہت برا ظلم ہو گیا ہے اور فلاں ہو گیا. تو پہلے تحقیق کر لینا کہ کہیں یہ بھی دوسری آنکھ پھوڑ کر نہ آیا ہو. تو اس سے، اور آج کل کے زمانے میں بھی جس طرح سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر چیز، واٹس ایپ اسپیشلی، اگر آپ فلاں بندوں کو نہیں آگے میسج فارورڈ کریں گے تو آپ کے ساتھ جو ہے آج کوئی بلا نازل ہو جائے گی. تو ہم جو ہے تحقیق کرنے والے ہوں کہ جو یہ بات ہے اس میں کتنی صداقت ہے، اور یہ ہمارا دین یہی سکھاتا ہے کہ پہلے تصدیق کی جائے جو بھی بات آپ کو ملے کہ اس کی سورس کیا ہے. تو ماریہ جی، ہم اپنے بچوں کو اس کیسے لائک ڈیلی لائف میں ہم لوگ کیسے بچوں کے لحاظ سے، فار ایگزامپل 2 بچے، اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ مائیں جو ہیں وہ ایک بچہ شکایت لے کے آیا اور دوسرا جو ہے وہ کھڑا ہے وہاں پہ، اور ماں نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھا ہے کہ کیا کس کی کہاں سے غلطی ہے. تو
اور وہ ایک بچے کو ڈانٹنا شروع ہو جاتی ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ایک ایک کی بات سننے کے بعد. اور پھر بعد میں حالانکہ ماں نے دیکھا بھی ہوتی سچویشن، مگر بعد میں بچہ جب بولتا ہے دوسرا کہ نہیں میں نے تو یہ نہیں کیا، میں نے تو اس طرح سے کیا ہے، تو سچویشن بالکل پلٹ جاتی ہے، حالانکہ ماں نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھا ہوتا ہے. تو ہماری ماؤں کے ایز اے مدرس ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے بچوں کی اس طرح کی لڑائیوں میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایکچولی سم ٹائمز ہم نا کریٹیکل زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہم بہت میچور آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز وہ بچے کی اتنی بڑی نیت نہیں ہوتی جو ہم سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہم ایک میچور آئی سے دیکھ رہے تھے. میں اپنا بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. anybody can disagree with that. تو آئی تھنک تھوڑا سا جو ہم جس طرح کہ یہ آگے بات کر رہی ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن، اس کو اپنے سے دور کرو جو احسن طریقے سے، یعنی اس چیز کا جواب آپ نے احسن طریقے سے دینا ہے. اس کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ دشمن کے ساتھ مبتلا اس کے مقابلہ اس پر احسان کرتے ہوئے کرو، اس طریقے سے ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہو. میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ بے شک دشمنی محبت میں پلٹ جائے گی. تو ہمیں بیسیکلی یہ کرنا ہے کہ ایک تو ہم ریاکٹ جب کریں گے نا تو ہم نے تو سارا جو میسج دینا تھا وہ لاسٹ ہو گیا. ریاکشن از ناٹ دی آنسر ٹو اینی سچویشن. تو اگر پہلے تو ہم نے کول کام کلیکٹڈ، وہی شیر والی مثال آ گئی کہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپوز رکھنا ہے. You know what's happening and وہی والی بات ہے، they are in a process, they are not the final product. بچے ابھی فائنل پروڈکٹ نہیں ہے جو ہم بھی جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب ہم جج کر رہے ہوں گے تو بیسکلی وی آر ٹیلنگ دا پرسن کہ جس نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا تم اس کو جج کرو. سو بیسکلی جب کوئی بندہ کوئی کام حرکت کرتا ہے اس کے پیچھے ایک سٹوری چل رہی ہوتی ہے جس کی وہ وجہ سے بچے نے ریاکٹ کیا ہوتا ہے، یا کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کسی کو تنگ کر رہا ہے. تو اس کا یہی جس طرح میرے گھر میں آپ اگزامپل لے لیں، ADHD ہے میری بڑی بیٹی کو. جب وہ ایسے کام کر رہی ہوتی ہے، جب دوسرے بچوں کو سمجھ سے باہر ہوتے ہیں کہ میرے لیے یہ رول نہیں ہے اور ہاؤ کم شی کین گیٹ اوے وتھ دس، اور کیوں ہے یہ. سو وی نیڈ ٹو لرن. اپنے بچے کو ہم یہ سمجھائیں اس وقت میں آپ اس کو پیار کر سکتے ہیں. اور آپ نے اصل میں یہ وہی والی بات ہے، فار ایگزامپل انگزائٹی میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے بریدنگ ایکسرسائز کرنی، لیکن وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ کو انگزائٹی اٹیک ہو رہا ہوگا آپ نے اس سے پہلے اس کی پریکٹس کی ہونی چاہیے، تب ہی آپ اس وقت بریدنگ کر سکتے ہیں. سو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ٹائم رکھیں جس میں یو کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ دیز ٹاپکس اینڈ یو ڈسکس ود دیم. اور آپ یہ اس وقت تو آپ جس طرح سے بھی احسن طریقے سے آپ اس چیز کو آپ بتائیں کہ ایک تو معافی کی بات کریں، اور جو بچہ غلط کر رہا ہے آپ اس سے بھی بات کریں گے، سیپریٹلی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب ایک فیملی ٹائم میں وی نیڈ ٹو ڈسکس دیز تھنگس، ہم یہ بات کریں کہ فیئر ہونا کیا ہے اور ہمارے کچھ ایکشنز ہیں جو دوسرے کو ہرٹ کر سکتے ہیں. سم ٹائمز وی گیٹ دس الاٹ، آئی ڈidn't مین دیٹ. جیسے میری بیٹی کا سم ٹائمز شی از رف اینڈ دین شی از لائک آئی ڈidn't مین دیٹ کہ میں تمہیں یوں کروں، لیکن ایکچولی شی ڈزنٹ نو کہ وہ یہ کرنے سے اگلے کو ہرٹ ہو رہا ہے. تو اس کی دل کی انٹینشن بری نہیں تھی، لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ تم تو یوں کرتی ہو، تم یوں ہو، تو بیسکلی ایک تو اس کو گائیڈنس چاہیے تھی کہ واٹ واز ہیپننگ، واٹ واز شی ڈوئنگ. میں نے اس کو جج کر دیا، میں نے اس ایکشن کو لیبل کر دیا اینڈ دیٹس اٹ. وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ. اور ہم نے تفریق کر دی، ہم نے پارٹیز بنا دی. سو بیسکلی وی آر آل ان ون ٹیم اینڈ وی آر گروئنگ ٹوگیدر، وی آر لرننگ ٹوگیدر. تو ہم نے تھوڑا سا دوسرے کو مارجن بھی دینا ہے، بینیفٹ اور ڈاؤٹ بھی دینا ہے، اور ہم نے یہ چیز کو رائز کرنا ہے کہ ہمارے سے مسٹیکس ہوئیں گے اور ہم نے ہر دن پہلے سے بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے، آج مسٹیک ہوئی ہے اور ہم نے احسان کا بھی رکھنا ہے، اور ڈیفینیٹلی کانسیکوینسز بھی رکھنے ہیں، کیونکہ ہم جب نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں سزا بھی ہے نا. تو بیسکلی ہمارا تھوڑا سا ڈسپلن بھی آئے گا جس میں یہ ہوگا کہ وی ہیو ٹو ٹیل دیم، وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، اینڈ دین دیر از ڈسپلن جس میں ہم کہیں گے کہ اوکے دس از دیر از اے پرائز ٹو پے، یعنی کہ آپ دیر سے آپ نہیں کھیل سکو گے، یا واٹ ایور جو آپ کی فیملی میں جینٹل پیرنٹنگ کے اندر آتا ہے، جس کے اندر آپ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اس بچے کے مطابق. ایک پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ باکس جو ہمارا
جو ہم سیکھ کر آئے ہوئے ہیں. وی نیڈ ٹو نو کہ کیا اور طریقے ہیں جس میں میرا بچہ جو ہے وہ فلرش کرے, جس میں وہ اور, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بچے تو ماشاء اللہ پاک ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, اور وہ بالکل پرفیکٹ ہیومن بینگز ہوتے ہیں. بالکل تھوڑی سی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کوئی ایموشنز ہیں, وہ اس ایموشن کو کسی اور طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گائیڈ کرنا ہے کہ واٹ از دیٹ پرسن فیلنگ, اور وہ چیز اس طرح سے آ رہی ہے, وہ اینگر کیوں آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں اس کو اینگر ایشوز ہے, نہیں, بیسیکلی مے بی دے جسٹ نیڈ اے ہگ ایٹ دیٹ مومنٹ, اور وہ اس وقت اتنے امبیرس اور اتنے وہ لونلی فیل کر رہے ہیں کہ وہ لیش آؤٹ اپنے شیلڈ اس طرح سے بنا رہے ہیں. سو بیسیکلی ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس بچے کو اس وقت کیا ضرورت ہے, اور ہمیں بھی یہ ساری چیزیں جو اب ہے تحقیق کرنا, اور ایک دم اس نے یہ سٹوری سنائی, فلاں نے تو ایسے کر دیا, فلاں کر دیا, تو جو تم نے سنی نہیں یہ بات, تو آئی مین ہم کون ہیں کہنے والے. اور ہمیں جب تک کوئی چیز ہمیں نہیں پتا, ایک بندے سے ہم سن رہے ہیں تو پہلی بات ہمیں سننی بھی نہیں کسی سے کوئی بات, تو کوئی بات چل رہی ہے, ہمیں تحقیق کرنا, ہمیں کوئی حدیث ملی ہے, تحقیق کرنی, ہر چیز میں ہمیں تحقیق کا ایلیمنٹ لے کر آئیں, جس طرح کہ ادھر ہوا ہے. اور ادفع باللتی ہی احسن, یہ ہر معاملے میں کہ ہم احسان کا معاملہ کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. یہ ہم اپنے بورڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہاں, بچوں کو ہم لوگ اس طرح سے سکھا سکتے ہیں, یا بچوں کو پھر ایک دفعہ سے ان کی برین کی ٹریننگ ہو جائے گی نا کہ مائی مدر ول ناٹ لسن می اونلی این ایکٹ, شی ول بی لسننگ آن بوتھ سائڈز اینڈ دین شی ول ایکٹ. جیسے میری کوئی بچی آتی ہے, ایک بچی میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں اس سے یہ کیا, اب اس کو پنش کریں. میں نے کہا بھائی میں کیوں پنش کروں اس کو, میں نے پہلے اس کی بھی بات سننی ہے کہ نہیں اس نے یہ کیا تھا. اچھا, اس نے باقی وہ کیا ہوتا مگر پیچھے کوئی ریزن ہوتی, وہ جب ریزن پتہ لگتی تو دونوں کی غلطی نکل آتی. تو as a parents, I think sometimes at every age of our kids it's very difficult to balance, adjust between them. بیلنس کرنا اور ان کے درمیان میں ایک انصاف قائم رکھنا کافی مشکل ہو جائے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ انصاف قائم رکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا جاتا ہے. جیسے چھوٹے بچے شروع ہوتے ہیں نا, آپ اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں, مجھ سے نہیں کرتی ہیں, آپ کیسے بیلنس کریں. تو وہ یہ انویسٹیگیٹ کر کے چیزیں ساری اور یہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہمارے لیے. بچوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر سوشل میڈیا پہ ان کا کوئی کانٹیکٹ ہے تو ڈونٹ شیئر دا نیوز. فضول ٹائم جو ہے آپ ان چیزوں پہ نہ گزاریں. سوشل میڈیا پہ اگر آپ کچھ ایسی چیزیں, اکثر بچوں کو شارٹس دیکھنے کا بڑی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایسے شارٹس ہوتے ہیں اور وہ دیکھ لیے, اور سم ٹائمز وہ آگے فارورڈ بھی کر دیتے ہیں, اس میں کسی کی انسلٹ ہو رہی ہے کوئی, یہ بھی ہمیں دکھانے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایک جس چیز پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے, اول تو اس پہ ہنسنا, کوئی ویڈیو ہے اس پہ کوئی گر گیا ہے, اب اس پہ وہ اس لیے اگلے نے بنائی کہ لوگ ہنسیں. فرسٹ آف آل ہمارے اسلام کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ہمیں اول تو کسی کی نقصان ہونے پہ ہنسنا نہیں چاہیے, پھر آگے اس کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ مائنڈ پہ, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہر وقت ہمیں بچوں کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. پھر اگر وہ جو کر رہے ہیں وہ کافی بینیفیشل ہے کہ نہیں بینیفیشل, پھر اگر وہ بینیفیشل ہے تو ٹھیک ہے, اس کو آگے ہم یوزفل کیسے اور بنا سکتے. اگر بینیفیشل نہیں ہے اور آگے فارورڈ کر رہے ہیں اور نقصان کر رہے ہیں اپنا. ایک کسی کی انسلٹ کی ویڈیو ہے, اس پہ ہنسی آ رہی ہے, وہ 10 دوستوں کو فارورڈ کر دی. پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ وہ فارورڈ کرنے والی ہے بھی کہ نہیں ہے, رائٹ. تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ یہ بہت ہمیں امپورٹنٹ ہے آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں. تو اب تو اور مشکل ہوتا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ چیزیں جو ہیں وہ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جب سے آ گئی ہے اور مشکل ہو جائے گا کہ ہم اسکروٹنائز کیسے کریں نیوز کو, کیونکہ وہ اتنی ریئل بن کے دکھائی جائیں گی کہ اٹ ول بی سو ڈیفیکلٹ. سو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے, اللہ تعالیٰ خیر رکھے. اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے, کوئی شیئر کرنی ہے کوئی بات, ہم لوگ انشاءاللہ اپنے ٹاسک میں رکھیں گے کہ ہم کسی نہ کسی سے یا اپنے بچوں سے یہ ضرور شیئر کریں گے کہ ہم نے پہلے انویسٹیگیٹ کر کے پھر ہے اس کو نیوز آگے ٹرانسفر کرنی ہے, چاہے ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوں, چاہے وربلی کسی سے بات کر رہے ہوں, چاہے ہم جیسے کبھی بچے ہوتے ہیں نا کہ کوئی بات سنی ایک بچے سے یا ماں سے سنی تو جا کے فادر کو بتا دی, یا فادر سے سنی تو آ کے ماں کو بتا دی, تو اس میں بھی کافی گڑبڑیں ہو جاتی ہوتی ہیں. تو وہ بھی ہم نے اپنی بھی درستگی کرنی ہے اور بچوں کی بھی درستگی انشاءاللہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, سو جزاک اللہ خیر ایوری بڈی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.